نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We are going to do Surah Al-Anbiya today inshallah. Surah Al-Anbiya is 21st Surah of the Quran Majid, 17th पारे में फॉल करती है और इसकी टोटल 112 आयात हैं। मक्का में ही नाजिल हुई थी ये सूरत और इसका स्टाइल जो है वार्निंग स्टाइल हमें मिलेगा। मक्का के एंड में जाते जाते जब लोग बिल्कुल मान नहीं रहे थे, जो रिजेक्टर्स थे वो अपनी रिजेक्शन के ऊपर जिद से अड़े हुए थे, तो जो स्टाइल था सूरत का दैट हैज चेंज्ड इनटू वार्निंग। लेकिन हम देखेंगे कि वार्निंग के साथ साथ मर्सी की बात हो रही है, रहम की बात हो रही है। तो ये अल्लाह का रहम है कि हमें टाइमली वार्निंग दे दी जाती है। इंशाल्लाह एंड में जाके इसे डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो ऑडियंस है दैट इज रिजेक्टर्स ऑफ तौहीद। तौहीद मेन सब्जेक्ट है इस सूरत का, ईमानियात में से, आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से, जिसके ऊपर बेसिकली ट्रेनिंग दी गई इन मक्कन एरा, उसमें से ये पर्टिकुलर सूरा मेजरली टॉक्स अबाउट तौहीद। ठीक है, जब ये कहा जाता है ना कि ये इस टॉपिक पे बात होगी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो, जब कलाम किया जाता है किसी के साथ तो मिक्स बातें होती हैं, दूसरी बातें भी ऐड की जाती हैं। वलक़द सर्रफ़ना, अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द सर्रफ़ना आयातिना, अल्लाह ताला अपनी आयात को फेर फेर कर लेकर आते हैं बार बार, यानी रिवीजन होती है, रेपिटिशन होती है, ताकि मैसेज जो है वो एक तो रिफ्रेश हो जाए हमारी मेमोरी में, दूसरा ईमान का जो रिवाइवल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सूरत की स्पेशलिटी क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स आज मेंशन होंगे जो कि पीछे हमने नहीं देखे, नहीं पढ़े, और उनकी दुआस पता चलेंगी, उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पता चलेगा, एंड हाउ दे basically contributed in in propagating the message of तौहीद। और इनकी दुआज होंगी, इस सूरत में काफ़ी दुआएं आती हैं। और ज़िक्र जो एट्रीब्यूट था कुरान मजीद का, जिसका हमने ज़्यादा ज़िक्र कहाँ पढ़ा था? सूरतुल हिज्र में, ठीक है? तो वो ज़िक्र का एट्रीब्यूट जहाँ भी हम देखेंगे बार-बार रिपीट होगा, और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कि इस सूरत में आएँगे। 3-4 ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कि इस सूरत में इंशाल्लाह आएँगे। तो टॉपिक क्या है इसका? प्रॉफिट्स एंड देयर स्ट्रगल इन डिलीवरिंग द मैसेज ऑफ तौहीद। इसको इंशाल्लाह 4 सेक्शंस में हम देखेंगे, 1 to 29। एक सेकंड, 112 इसकी आयतें, मैं जरा ये करेक्शन कर लेती हूँ साथ साथ। जी, तो 1 to 29 में बेसिकली मक्कन सूराज में मैंने आपको बता दिया था कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सूरज जो है ना, वो पर्टिकुलरली उस पे एम्फेसाइज किया जाता है। इंट्रोडक्शन में तमहीद बांध दी जाती है कि ये सब्जेक्ट डिस्कस होगा, और कंक्लूजन में उसी का आउटकम, उसी जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं पहले सेक्शन में, उसी के आंसर्स लास्ट सेक्शन में लाजिमन जरूर दिए जाते हैं। मक्कन सूरज जो है दे ऑलमोस्ट रिवॉल्व लाइक अ रिंग, एक सर्कल की तरह इनका स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही बनता है। तो 1 to 29 में इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्यूजेशंस देखेंगे जो कि कुरैश की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और इस मैसेज के ऊपर, कुरान के ऊपर, और फिर तौहीद के अगेंस्ट वो क्या करते थे, वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंशाल्लाह हम सेक्शन बी में देखेंगे 30 to 47, जिसमें इनको एडवाइस भी दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी थ्रू सम यूनिवर्सल फैक्ट्स, जिसमें साइंटिफिक फैक्ट्स हम देखेंगे और अदर यूनिवर्सल साइंस भी देखेंगे। फिर 48 to 93 में प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट्स का कैरेक्टर, मैसेज एंड दुआस, एंड देन अल्टीमेटली विल गो टू द कंक्लूजन एंड आउटकम किस चीज का? बिलीफ इन अल्लाह, तौहीद की बात हो रही है, और डिसबिलीफ तौहीद में ही। तो ये इंशाल्लाह इतना स्ट्रक्चर पढ़ के आपको काफी आइडिया हो गया होगा सूरत का। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। केस प्रेजेंट यहाँ पर कर दिया गया तमहीद के जरिए से। पहली ही आयत देखिए, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त आ गया फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। लोगों के हिसाब का वक्त आ चुका है। कहाँ से सूरत शुरू हो रही है? हिसाब से मतलब वार्निंग से।
فوراً خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو حساب کا وقت ہے نا وہ آ گیا ہے، مطلب کہ آنے ہی والا ہے، ڈن ڈیل ہے، ایسا اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایسی پکی بات ہے کہ وہ سمجھو کہ وہ آ ہی گیا ہے، آیا نہیں ہے لیکن آپ ایسے سمجھے کہ بس وہ آ چکا ہے، اور پھر بھی لوگ کیا ہیں، غفلت میں منہ پھیر کر اگنور کر رہے ہیں مین میسج کو۔ تو یہ یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وارننگ سٹائل جو ہوتا ہے نا، اس کا بیسکلی پرپز ہوتا ہے کہ انسان کے سارے جو سینسز ہیں نا ان کو اجاگر کر دے، اور انسان کا دھیان جو ہے نا سارا کا سارا ادھر چلا جائے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، موٹر وے پہ اگر آپ نے اسلام آباد ٹو لاہور جانا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ رستے میں جی وہاں پر کھڈا ہے بہت بڑا سڑک پہ، تو آپ بچ کے جائیے گا، آپ کا سارا دھیان نا اب اس کھڈے پہ ہی ہوگا کہ وہ کھڈا آئے تو میں اس سے بچ جاؤں تو انشاءاللہ پھر میں آگے گزر جاؤں گی، آگے پھر میں سیفلی اپنی ڈیسٹینیشن پر، منزل پر پہنچ جاؤں گی۔ تو یہ کھڈے کا بتا دینا، ایک تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ میرا رحم ہے آپ کے اوپر، یہ میری محبت ہے آپ کے لیے کہ میں نے آپ کو آلریڈی پہلے سے انفارم کر دیا، یا جس کسی نے بھی آپ کو انفارم کیا، جس نے بھی آپ کو انفارمیشن دی، اصل میں اس نے کیا سوچا، آپ کا اچھا سوچا، آپ کی بھلائی سوچی۔ تو اس نظر سے ہم نے وارننگ کو دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور یہ پورا کا پورا دھیان ہمارا اس صورت کی طرف لے جانے کے لیے، اس صورت میں ہمیں پوری اٹینشن ہماری گریب کرنے کے لیے یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، محدث حدیث بھی اسی ورڈ سے ہوتا ہے، اس کو نئی خبر کہتے ہیں، نبا از آلسو اے نیو خبر، اور ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا، ذکر از این اولڈ خبر، ذکر وہ بات ہے جو کہ پہلے سے ہمیں پتہ دہرائی جا رہی ہے، محدث کیا ہے، وہ بات جو کہ نئی بات ہے، ہمیں پہلی دفعہ پتہ چل رہی ہے۔ تو قرآن از کمبینیشن آف بوتھ، قرآن میں ذکر بھی ہے اور قرآن میں حدیث بھی ہے، نبا بھی ہے، ہر چیز قرآن میں ہمیں ملتی ہے۔ الا استمعوه وهم يلعبون، تو یہ لوگ بیسکلی کرتے کیا ہے، اس کو جب بھی نصیحت نہیں آتی ہے ان کے پاس تو وہ اس کو سن کر کیا کرتے ہیں، کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، اسی میں انوالو ہوتے ہیں، اس سے زیادہ یعنی یہ سیریس نہیں لیتے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے ان کا ٹورڈ ذکر وہ بتایا جا رہا ہے۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ بالکل غافل ہیں۔ اب یہاں سے کچھ ان کی پرابلمس جو ہیں، ان کے جو اسپرچل ڈیزیزز ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ایکوزیشنز دی وہ بتائی جا رہی ہیں۔ اب آگے دیکھیے جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے، حل ھذا الا بشر مثلکم، تو یہ لوگ واسر نجوا، یہ لوگ سرگوشیاں کرتے تھے چھپ چھپ کے، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا نا وہ لوگ سرگوشیاں کرتے تھے، حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ کون ہے، یہ انسان ہی تو ہے، یہ نہیں ہے یہ انسان مگر ہمارے جیسا ہی، افتاتون السحر، تو کیا تم اس کے سحر میں آ جاؤ گے، وانتم تبصرون، اور اس کے تم پیچھے لگ جاؤ گے، اس کو تم دیکھنے لگ جاؤ گے، تم آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں آ جاؤ گے، یہ کہا جا رہا ہے، مطلب کہ کس کو جادو کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر، اور جو میسج آپ دے رہے ہیں اس کو سحر کہا جا رہا ہے، جبکہ وہ کیا ہے، الذکر ہے اور الحدیث ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، اور کیا کہتے تھے کہ بلکہ یہ کیا ہے، یہ خواب ہیں، یہ آپ کے برے خواب ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بل افتراہ، بلکہ آپ نے ان کو خود سے بنا لیا ہے، خود سے گھڑ لیا ہے، یہ الزامات کی سوری میرا گلا ابھی تک خراب چل رہا ہے، یہ الزامات کی جو لسٹ ہے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے، سحر ہے، یہ انسان کیوں ہے ہمارے پاس میسج لے کر آیا، یہ ان کے برے خواب ہیں، یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے، فَيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو ہمارے پاس وہ معجزے لے کر آئیں جو پہلوں کے پاس آئے تھے، پہلے رسولوں کے پاس آئے تھے۔ تو یہ بھی اعتراض کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں جی وہی سیم معجزے چاہیے، وہ والے معجزات ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے۔ تو شروع میں ہمیں ان کی ایکوزیشنز بتا دی گئی ہیں، اب آگے ہمیں پتہ چل رہا ہے، آیت نمبر 10 دیکھیے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس سورت کی سب سے امپورٹنٹ جو آیت ہے نا وہ یہی آیت ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بے شک ہم نے آپ پر نازل کیا اس کتاب کو، اس کے اندر کیا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، فی ہی، اس میں ذکرکم، آپ کا ذکر ہے، اس میں آپ کو مینشن کیا گیا، یعنی انسانوں کو میں نا پلورل ہے، انسانیت کو، مین کائنڈ کو کہا جا رہا ہے کہ the topic of the Quran is mankind۔ ہم نے جب سائنسز آف دا قرآن پڑھا تھا نا، جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو ہم نے علوم القرآن جب سبجیکٹ پڑھا تھا، سائنسز آف دا قرآن، اس میں ہماری ٹیچر نے نا یہی بتایا، اور ہم اس صورت پہ پہنچنے سے پہلے تفسیر بھی ہماری سٹارٹ تھی، وہ ڈفرینٹ ٹیچرز پڑھاتی تھیں،
اور سائنسز آف دا قرآن میں نا بیسکلی قرآن کے ڈفرینٹ آسپیکٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اسی میں جب کانٹینٹ اینڈ ٹاپک کی بات ہوئی نا تو ٹیچرس نے بتایا, اور ہر بک میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جی قرآن کا ٹاپک کیا ہے, انسان. اور اس وقت مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ قرآن اتنی گہرائی والی کتاب ہے, اس کو ایک ورڈ میں ایسے سمویا جا سکتا ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت میرا دل ابھی ماننے پہ تیار تھا نہیں, جب تک کہ یہ صورت آ نہیں گئی, سورۃ الانبیاء آئی, اس میں سے یہ آیت آئی, اور جب یہ آیت پڑھی تب میرے مائنڈ میں سارا کچھ ریکنسائل ہوا, اور مجھے سمجھ آئی کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے. اور یہاں پر ہمیں اس کی دلیل مل جاتی ہے, فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے, مطلب قرآن آپ میں آپ کا ذکر ہے, قرآن میں میرا ذکر ہے, قرآن میں ہم سب کا ذکر ہے. قرآن جو ہے وہ پرسنلی کنیکٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, ہم سب کے ساتھ. اس پہ جو ریفلیکٹ کیا جائے گا, اس کی جو ریفلیکشن اس میں سے نکلیں گی, جو جیمز اس میں سے نکلیں گے, اس کی گہرائی میں سے جو موتی نکلیں گے, وہ ہم میں سے انڈیویجولی ہر ایک کے لیے ہیں. ہو سکتا ہے جو مجھے میسج ملے, جو مجھے تسلی ملے, اور جو مجھے تقویت ملے, اسٹرینتھ ملے قرآن سے, وہ ڈفرینٹ ہے. اور جو آپ کو اسٹرینتھ چاہیے, آپ کے حالات ہی ڈفرینٹ ہے, واقعات ہی ڈفرینٹ ہے, آپ کے مشکلات ہی ڈفرینٹ ہیں, آپ کے ٹیسٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کو جو قرآن سے ملے گا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہوگی. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ تو کیجئے. آپ اللہ کی طرف آئیے تو صحیح. آپ ایک قدم اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آئیں گے. آپ چل کر اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے. یہ حدیث قدسی ہے نا, تو یہ ہمیں یاد رکھنی ہے. اور قرآن کا پرپز یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے آیا ہے, انسان کی بات کرتا ہے. انسان کی کیا بات کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کی بات کرتا ہے. دس از دا بک آف گائیڈنس فار مین کائنڈ, اصل میں یہ مطلب ہے اس کا. تو میرا ذکر, آپ کا ذکر اس میں کہاں ہے, آپ نے ڈھونڈنا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ناولس پڑھنے کا شاید شوق ہو, مصحف پڑھا ہوگا کسی نے. نمرہ احمد کا ہے میرے خیال میں, عمیر احمد کا, نمرہ احمد کا شاید. تو مصحف میں بھی انہوں نے نا اس پوائنٹ کو ریز کیا ہوا ہے کہ فیہ ذکرکم, اس میں آپ کا ذکر ہے. تو وہ مصحف قرآن مجید گفٹ دیتی ہے نا اپنی فرینڈ کو, وہ اسی پوائنٹ پر دیتی ہے پھر. تو یہ ہمیں اچھی طرح یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھیے پھر یہ جو لاسٹ آیت ہے, میں اس کو چھوٹا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. لاسٹ مجھے اس طرح نا نظر نہیں آتا اسکرین ٹیسٹ رن میں, اس میں اسکرین رن میں. تو یہ لاسٹ والی آیت دیکھیں, نمبر 18, بل نقذف بالحق علی الباطل. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس میں باقاعدہ امیجری ہمیں شو کی جا رہی ہے. امیجری کس چیز کی؟ آپ ایسے سمجھیں گے کہ حق ایک انسان ہے, اور جو باطل ہے وہ بھی ایک انسان ہے, دو انسانوں کا نام ہے. ان کی جو لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ اس آیت میں شو کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو امیجن کریں. بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ حق جو ہے وہ باطل کے ساتھ جھگڑ پڑے گا. فید مغوہ, تو اس کے دماغ کو ختم کر دے گا, اس کو خراب کر کے رکھ دے گا. فائزہ ہوا زاہق, اور باطل کو کیا ہو جائے گا؟ باطل ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جائے گا, اس کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی. یہ یہاں پر میسج دیا جا رہا ہے کہ حق جو ہے وہ جھوٹ کو پھینک مارتا ہے, اور جو سچ ہے جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے, وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے, نیستو نابود ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ پورا سین کریٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو, سچ کو واقعی سچ کی طرح سمجھ جائیں. ٹھیک ہے, سچ اور باطل کو ہم مکس نہ کر دیں, سچ اور باطل کو ہم بالکل الگ الگ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور جب ٹروتھ ایسے نظر آنے لگ جاتا ہے نا امیجری فارم میں, ہماری امیجینیشن میں اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے سچ, تو پھر سچ پہ عمل کرتے ہوئے چاہے 10 لوگ نہیں کر رہے, میں اکیلی عمل کر رہی ہوں, تو انسان کانفیڈنس لیک نہیں کرتا. انسان جو ہے وہ جمع رہتا ہے, اس کو استقامت ملتی ہے, پرزیورنس ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے, الویل ہلاکت ہے, مما تصفون, اس کی وجہ سے جو کہ تم بیان کرتے ہو. تو باطل جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہلاکت ہے, اس میں ویل ہے. ویل آپ کو پتا ہے جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے, اور ویل بیسکلی بہت بری ہلاکت کو بھی کہا جاتا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ سارا کچھ جس کی طرف اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے لا یستکبرون, سرکشی نہیں کرتے, عن عبادت, اس کی عبادت سے, ولا یستحسرون, اور وہ کیا نہیں کرتے, اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, رات اور دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں, اور وہ بھی سستی نہیں کرتے.
تو تسبیح کا ذکر تو ہم نے سورۃ الاسراء میں بھی پڑھا تھا نا. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان ریسپانس ٹو قریش کا جو ریئیکشن ہے ٹورڈز بک یا ٹورڈز میسج، دنیا کی ہر چیز، یونیورس میں موجود ہر چیز، وہ تو ایسا کچھ نہیں کر رہی، نہ وہ تکبر دکھا رہی ہے، نہ وہ تھک رہی ہے، اور نہ وہ سستی دکھا رہی ہے. جبکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مسلسل یہی کام کر رہے ہیں. یہ بھی ان کی کچھ فالٹس ہیں، یہ بھی کچھ ان کے ٹریٹس ہیں جو کہ ان کے اندر موجود تھے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون. اچھا، یہ جو سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، رات، دن کا ذکر آتا ہے، یہ بھی سائنٹیفک فیکٹس ہی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی نشانیاں ہیں جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں. سائنس بھی ان سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہوتی ہے، کچھ تھیوری میں بات کر رہی ہوتی ہے، کچھ پروون فیکٹس ہوتے ہیں، کچھ ہائپوتھیسز ہوتا ہے. لیکن سائنس از بیسکلی ایکسپلوریشن آف آل دیز تھنگز اینڈ مینی ادر تھنگس. تو یہ ہم اب اس کو کتنے آرام سے اگنور کر دیتے ہیں نا، اتنا زیادہ ڈیپتھ میں ہی نہیں جاتے، کیونکہ روز روز کا یہ فینامنا ہے. جو فینامنا ڈے اینڈ نائٹ کا روز ہو رہا ہے، آسمان و زمین کو روز دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمیں اب اتنا مارول نہیں کرتا، اتنا حیران نہیں کرتا. خوشکن حیرانی ہمیں نہیں ہوتی، حالانکہ ہونی چاہیے. روز جب ان آیات کو بار بار پڑھیں گے نا ہم، اور ان آیات کو پھر ریلیٹ کر کے دنیا کو دیکھیں گے، دنیا کو، آسمان و زمین اور دن اور رات اور باقی تمام نشانیوں کو دیکھنے کا جو لینز ہے نا، اس کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے جب ہم قرآن پڑھنے کے بعد چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور قرآن پڑھنے سے پہلے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح ریفلیکٹ نہیں کرتے، اس طرح کانٹمپلیٹ نہیں کرتے، اس طرح سوچتے نہیں ہیں، اس طریقے سے. جیسے ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اگلی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے نا اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. تو یہ نشانیاں پڑھ کر پھر جب ہم دیکھتے ہیں نا یونیورس کو، تب اصل میں اللہ کی قدر آتی ہے، جیسے کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے. تو ہماری کوشش پوری ہونی چاہیے کہ ہم اپنا لینس چینج کریں. لینس کون سا لینس ہونا چاہیے؟ قرآنک لینس ہونا چاہیے. پوری دنیا کو دیکھنے کا، ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں we have to use the lens of قرآن. ٹھیک ہے، جو زاویہ ہے ہمارا، جو ورڈ ویو ہے، جو نظریہ ہے، وہ چینج ہونا چاہیے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتا کوئی اور الہ اللہ کے علاوہ تو کیا ہوتا؟ تو فساد ہو جاتا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ توحید کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ دن رات، آسمان زمین، یہ سارا کچھ ایک اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ وے میں جو چل رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا اگینسٹ جانا نہیں ہے. ٹو دا ول آف اللہ، ہر کوئی اللہ کے لیے مسخر ہے، اللہ کے مطابق کام کر رہا ہے. تو یہ شو کر رہا ہے نمبر 1 کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ کو پروو کر رہا ہے. نمبر 2 جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، یہ بھی شو کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ہے، ایگزسٹنس تو ہے، لیکن ہے ایک، ایگزسٹنس آف ون گاڈ. توحید کی بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے. توحید کو بھی یہی یونیورسل سائنس ہے جو کہ پروو کرتے ہیں. تو اس نتیجے پر یہ لوگ کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو پاک ہے وہ اللہ، مطلب جو یہ غلط باتیں کر رہے ہیں نا، اس سب سے اللہ بہت دور ہے. کامل ہے اللہ کی ذات، رب العرش، جو کہ اتنے بڑے عرش کا رب ہے. اما یصفون یعنی اس کا، اللہ کا اتنا بڑا سٹیٹس ہے. اما یصفون، اس سے جو کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، ان باتوں سے اللہ بہت دور ہے. لا یسألو، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اما یفعلو، اللہ جو بھی کرتا ہے نا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. وہم یسألون، بلکہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا. یہ لوگ بچ نہیں سکتے حساب سے. تو حساب آ کے رہے گا، حساب ہوگا، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا. اللہ سے کوئی بھی کچھ پوچھنے والا نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ بنا رکھے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، تو ان سے کہیے کہ یہ اپنی دلیل لے کر آئے. اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ دیکھیں، قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو کہ پروف کرتی ہے اپنا سٹانس. باقی جتنے یہ دین انہوں نے بنا رکھے نا، چاہے وہ ایتھیزم ہے، چاہے وہ ڈیزم ہے، چاہے وہ میٹیریلزم ہے، جتنے بھی ازمس لے لیں، یا باقی بدھزم لے لیں، ہندوازم لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ان کے پاس دلائل کی انتہائی کمی ہوتی ہے، اور یہ لوگ اپنی بات کو کبھی بھی پروف نہیں کر پاتے. میں نے آپ کو بتایا تھا عقیدے میں ہمارا قرآن 100% کلیئر ہے، اس میں کوئی متشابہات بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، محکمات ہیں ساری کی ساری عقیدے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس دلیل ہے تو وہ لے کر آئے. ھذا ذکر من معیہ، یہ ہے ذکر میری طرف سے. عبدالعادی بیٹا دروازہ بند کر دیں. وذکر من قبلی، یہ ہے ذکر ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں. وذکر من قبلی، اور یہی ہے ذکر ان لوگوں کا جو کہ مجھ سے پہلے بھی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ
اس کتاب میں جو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے نا وہی میرے ساتھ والے لوگوں کے لیے بھی ہے اور یہی ریمائنڈر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ مجھ سے پہلے بھی تھے. سیم ریمائنڈر تھا. آگے پھر پروفٹس کی سٹوریز آئیں گی نا تو ان کے ذریعے سے فردر اسی بات کو الیبوریٹ کیا جائے گا. ہم قرآن مجید میں اکثر ہمیں پتہ چل جاتا ہے جو آگے آنے والی ڈسکشن ہوتی ہے نا اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, اشارہ دے دیا جاتا ہے کسی نہ کسی پچھلی آیت میں. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ اکثر ان کے وہ نہیں جانتے. جو کفار ہیں ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے وہ علم نہیں رکھتے. الحق فہم معرضون, حق کو نہیں جانتے. لا یعلمون الحق فہم معرضون, تو وہ اس سے اعراض برتتے ہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی. تو یہی سارے پیغمبروں کا میسج تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعبدونی, تو عبادت کس کی کرو؟ میری عبادت کرو. ہاں جی, یہ آیت دیکھیے, آیت نمبر 7 یہاں سے ہم نے مس کی ہے. یہ بیسکلی ریپیٹ ہو رہی ہے, اس لیے میں یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں. یہ سیم آیت ہم نے سورۃ النحل میں بھی پڑھی تھی, آپ کو یاد ہونا چاہیے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگ مرد, نوحی ہم وہی کرتے ان کی طرف. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو کیا کریں؟ اہل علم سے, اہل ذکر سے پوچھ لیجئے. تو اہل ذکر سے سوال کرنا, پوچھنا, اہل علم کی صحبت میں رہنا, ان سے پوچھنا, ان کے بیان کو سننا. بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان از اے اسٹرکچرڈ وے آف ایکسپلیننگ سم تھنگ. ایسے ہی نہیں کہ بس ایسے ہی اٹھا اور میں نے آپ کو ایک بات بتا دی اور بات ختم, بلکہ اس جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں نا اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اسٹرکچر میں لے کر آؤں اور اس کو بہترین طریقے سے آپ کو بتاؤں. یہ ہے ڈیفینیشن بیان کی. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اہل ذکر کر سکتے ہیں, جہاں جو جن کی طرف یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا قرآن مجید کیا ہے؟ نور ہے, ٹھیک ہے, روشنی ہے. نور جو ہوتا ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے نور, اور دل سے, دل کا جو تعلق ہے نا اسی کے ذریعے سے نور ٹرانسفر ہو سکتا ہے. میرے دل سے آپ کے دل میں, آپ سے دل سے کسی اور کے دل میں. تو یہ نور جو ہے نا قرآن مجید کا, یہ ایسے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ 2 وے پروسیس ہے, 1 وے پروسیس نہیں ہے. اب اس میں سوچوں کہ جی میں یوٹیوب پر بس بیٹھ کر سن لوں تو کافی ہو جائے گا, میں خود سے کتابیں پڑھ لوں تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نصیحت لینے کے لیے بہت اچھی بات ہے, کافی ہے. لیکن اگر آپ سیریسلی سننا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں اور عمل میں لانا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی لاسٹ سٹیپ تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں, then you have to go through the process. اور پروسیس یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت معلم اس کی بنیاد رکھ دی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہاں سے مجھے وہ آیت یاد آئی. اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر سیکشن بی ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا آفٹر 29 آیت 30th آیت سے, اور یہاں پہ مزید ایویڈنسز آف توحید دیے جا رہے ہیں. کچھ سائنٹیفک فیکٹس پڑھیں گے پہلے, اس سے اوپر جو آیت ہائی لائٹڈ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. تو فرسٹ سیکشن کا اللہ تعالیٰ اینڈ کہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے تو اس کو جو جزا ہے نا ملے گی وہ جہنم ملے گی, اور یہی جزا ہے, یہی ملے گا ایز اے بدلہ ظالمین کو. ٹھیک ہے, سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. توحید کے اپوزٹ جو شرک ہے دیٹ از سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن ہے کسی کے حق میں کمی کرنا. ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. تو ظلم بیسکلی شرک کر کے جب انسان ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ توحید, اللہ کو ایک ماننا. کمی کر تو نہیں رہا ہوتا, کمی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بیسکلی انسان. تو یہ اصل میں ظلم بن جاتا ہے. دوسرا ظلم انسان اپنے حق میں بھی کمی کر رہا ہوتا ہے. میرا کیا حق ہے؟ میرا حق یہ ہے کہ جی میرے ساتھ بہترین ہو, میں اپنی باڈی کو اچھا کھلاؤں, اچھا پلاؤں, اچھا پہناؤں, اور میں اپنے آپ کو جنت میں لے کے جاؤں, اچھی جگہ پہ لے کر جاؤں. جبکہ ظلم کیا ہے؟ میں نے اپنے حق میں کمی کر دی, تو میں نے اپنے ایسا کام کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت لے جانے کے بجائے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہوں. تو دیٹ از آلسو ظلم. ٹھیک ہے, تو یہ ظالمین ہے اور ان کا بدلہ کیا ہوگا پھر؟ جہنم. اب نیکسٹ سیکشن دیکھیے. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض, کیا نہیں دیکھتے یہ جو کافر ہیں کہ بے شک آسمان و زمین کانتا رتقا ففتقناہما, یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. یہ آیت ہمیں بگننگ آف دا کریشن کے بارے میں بتا رہی ہے, جس کے بارے میں بہت سارے اسکالرس کا کہنا ہے کہ دس پوائنٹس آؤٹ ٹورڈز دا بگ بینگ تھیوری. بگ بینگ تھیوری میں کیا تھا بیسکلی, آپ لوگ تھوڑی سرچ بھی کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. بگ بینگ ہوا تھا, ایک بینگ مطلب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا,
آسمان و زمین سب یونیورس میں نا سب اکٹھے تھے, جڑے ہوئے تھے, بہت بڑا دھماکہ ہوا اور آسمان و زمین الگ الگ ہو گئے, اور وہاں سے پھر کریشن جو ہے اس کی بگننگ, اس کا آغاز ہوا. تو یہ ایک پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر. اب اس کی دیکھیں جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں نا, دے کین چینج ود ٹائم, دیز آر ہائپوتھیسز, ایون بگ بینگ تھیوری از آلسو ہائپوتھیسز. اس کو پروو کرنے کا ایسا 100% تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, پروف تو کیا جا رہا ہے جو بھی انہیں ایویڈنسز مل سکتے ہیں سائنس میں, لیکن اس کے اگینسٹ بھی ہمارے پاس تھیوریز موجود ہیں جو ڈیفینیٹلی قرآن کو کبھی بھی کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتی. الٹیمیٹلی جو اینڈ ریزلٹ کنکلوژن آئے گا نا, وہ قرآن کے ساتھ میچ ہی کر رہا ہوگا, کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتا, چاہے وہ بگ بینگ تھیوری ہو, چاہے وہ کوئی اور تھیوری ہو. یہاں پر بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ 100% بگ بینگ تھیوری کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہاں 100% کریشن آف دا یونیورس کی بات ضرور ہو رہی ہے. اب اس کی سپورٹ میں ہمیں فی الحال ایٹ پریزنٹ جو ایویڈنس جتنا ملا ہے نا, وہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ ایویڈنس ان فیوچر چینج ہو سکتا ہے, بٹ دیٹ ول نیور کانٹراڈکٹ دا میسج آف دا قرآن, یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. آگے نمبر 2 فیکٹ بتایا جا رہا ہے, وہ دیکھیے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, جتنی بھی حیات ہے نا زمین کے اوپر, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ہم نے پانی سے بنائی ہے. تو یہ بھی سائنٹیفکلی یہ پروون چیز ہے کہ سینٹرلٹی آف دا ایلیمنٹ آف واٹر, وہ اتنا سینٹرل ہے کہ اٹ از یوزڈ ان دا کریشن, پھر اس کی پریزرویشن, اس کی ڈسٹرکشن, ریسٹوریشن آف لائف, ایوری تھنگ لائف سے ریلیٹڈ نا. ہماری بنیاد پانی میں ہی مٹی مکس کی گئی تھی نا جب پہلے انسان کو بنایا گیا. ابھی بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے, دا نطفہ از اگین دا واٹر, پلیسنٹا کے ارد گرد اگین دیر از واٹر. تو واٹر سے ہی نیوٹرینٹس آ رہے ہیں, نیوٹرینٹس جا رہے ہیں, واٹر سے ہی بگننگ ہو رہی ہے اس بچے کی, اور الٹیمیٹلی پوری لائف گزارنے کے لیے اور باڈیز, آپ کو پتا ہے اراؤنڈ 70% تو واٹر ہے میری باڈی کے اندر, ہماری سب کی باڈی کے اندر, اور واٹر از دا مین انگریڈینٹ, مین ایلیمنٹ جو کہ ہمیں چاہیے ٹو پریزرو آور لائف ایز ویل. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانوں میں بھی جتنی بھی تہذیبیں ہوتی تھی نا, سیولائزیشنز ہوتی تھی, وہ پانی کے ارد گرد ہی بستی تھی. جہاں دریا ہوتے تھے, نہریں ہوتی تھی, وہیں پہ خیمے لگا لیتے تھے لوگ, اور وہاں پر وادیاں وہ بن جاتے تھے, قبیلے بن جاتے تھے, شہر بن جاتے تھے, قصبے. اسی لیے جو پرانی ریولیشنز کہہ رہی ہیں, سیولائزیشنز ہیں, وہ ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ دریائے نیل کے ارد گرد ملتی ہیں, ریور نائل کے ارد گرد. اسی لیے تو ایجپٹ اتنا پاورفل تھا, اور ایجپٹ سپر پاور بنا ہے. اور پھر دریائے فرات جو ہے عراق میں, اسی لیے سیولائزیشن آف جو عراق ہے, بیبلونین سیولائزیشن, دیٹ از ون آف دا اولڈسٹ, دریائے فرات کی وجہ سے اس کے ارد گرد لوگوں نے بسنا شروع کیا. دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے, اس کے ارد گرد بسنا شروع کیا. تو آگے پھر مکہ میں آپ کو پتا ہے زمزم نکلا ہے, تو قبیلے آ کے بسے ہیں اور وہاں پر بھی آبادی بنی ہے. تو یہ پانی کی اہمیت ہے جو کہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. ہر حیات کی ابتدا پانی سے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے, أَن تَمِيدَ بِهِمْ, یہ اب پہاڑ, زمین, یہ سارے ایسے فیکٹس ہیں جو آلریڈی آپ کو پتا ہے, یہ بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, رستے بنائے, وادیاں بنائیں, لعلہم یہتدون, تاکہ تمہیں رستے مل جائیں, تم گم نہ جاؤ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور آسمان کو ایک محفوظ چھت, وہم عن آیاتها موردون, اور وہ پھر بھی اللہ کی آیات سے کیا اعتراض کرتے ہیں. میوٹ کر لیں پلیز. تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان سے وہ پھر بھی اتنے بڑے بڑے فیکٹس دیکھنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں, اس کو اگنور کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, وہی ہے جس نے رات بھی بنائی, دن بھی بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور چاند اور سورج اور چاند بھی بنایا. تو اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ سنس رات پہلے آتی ہے اور اس کو ریپلیس کرتا ہے دن, رات کو پھاڑ کے دن نکلتا ہے, اس وجہ سے رات کو پہلے مینشن کیا گیا ہے. ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہے کہ رات کو پہلے مینشن کیا جائے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج اور چاند ہے. سورج کو پہلے کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ کیونکہ سورج کی جو روشنی ہے نا, وہ اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے, دیٹ از ضیاء, جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا سورۃ النحل میں بھی, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. والقمر, اور قمر کا کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے, دیٹ از ریفلیکٹڈ لائٹ, اس کی اپنی پروڈیوسڈ لائٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے سورج جو ہے وہ ڈیفالٹ سیٹنگ پہ اپنی وہ خود پروڈیوس کر رہا ہے, جبکہ چاند لے رہا ہے اس سے روشنی. دیٹ از وائی سورج کا پہلے ذکر آ رہا ہے اور چاند کا بعد میں ذکر آ رہا ہے. کلن فی فلک یسبحون, یہ سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں. ہر چیز آسمانوں میں کیا ہے؟ فلک کہتے ہیں آربٹ کو, مدار کو, جو رستہ ہے جس کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے. یسبحون, تیر رہا ہے, چل رہا ہے. ہر چیز جو ہے, یہ بھی اگین سائنٹیفک فیکٹ اس صورت میں بہت سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں.
ہر چیز اپنے مدار میں چلتی جا رہی ہے، تیرتی جا رہی ہے. پورا سولر سسٹم ہمیں پتہ ہے کیسے زمین گھوم رہی ہے نا. زمین صرف روٹیٹ نہیں کر رہی. زمین, the earth that rotates around its axis and then it revolves around the sun as well. اور دو طرح کی موومنٹس ہو گئی زمین کی. پھر اس کے ارد گرد جو نیچرل سیٹلائٹس ہیں, جو مونز ہیں, وہ بھی اپنی موومنٹ جاری رکھے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی رک جائیں گے. اور پھر سورج ہے, سن آلسو مووز. سورج بھی کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے, اب اسٹیشنری نہیں ہے, دیٹ از پروون. تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں بتا دیا کہ آسمان میں سارا کچھ چل رہا ہے. چلنے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ دیکھیں, چلنے سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے جو اسے کرنے کا حکم دیا ہے نا, وہ کر رہا ہے. وہ اس نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. جو فنکشن اس کا اللہ نے ایکسپلین کیا, جو پرپز اس کو اللہ نے بتایا کہ تمہاری کریشن کا, مون کو اللہ نے بولا بھی تمہاری کریشن کا پرپز یہی ہے, تم نیچرل سیٹلائٹ ہو, اس سے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہی ہونے چاہیے, وہی ملنے چاہیے. یہی تمہاری سپیڈ ہوگی, یہی تمہارا ڈسٹینس ہوگا فرام دا ارتھ. اتنی وہاں تو گریوٹی نہیں ہوتی, لیکن ارتھ پہ چلیں گریوٹی بھی ہے, ارتھ پہ ایٹماسفیرک پریشرز بھی ہیں, ارتھ پہ پرسنٹیجز آف گیس ان دا ایٹماسفیئر. پھر ارتھ کی اپنی جو اندر ہے جیوگرافی ہے, دیٹ ہیز certain composition of elements as well. ہر چیز گن کر چن کر سارا کچھ ایک پراپر سٹرکچر بن کے ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ پہ رستے پہ چل رہا ہے. ایک انسان ہی ہے جو کہ اپنے سیدھے رستے سے صراط المستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اور سورہ نحل میں ہم نے مکھی کا بھی پڑھا تھا نا, مکھی بھی کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی وہی کیا ہوا رستہ. وہ بھی اسپائرل موومنٹ جب کرتی ہے تو اپنے رستے پہ چل رہی ہے تاکہ ایئر ریزسٹنس کو فیس کر سکے, لیس فرکشن ہو, اور وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے. تو انسان ہی ایسا کیوں ہے جو کہ اپنے پرپس سے ہٹ جاتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے, اللہ کے آگے سر تسلیم خم بھی نہیں کرتا, اور اکڑ میں آ جاتا ہے, یستکبرون, تکبر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایٹیٹیوڈ انسان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. وما, یہ سارے فیکٹس ہیں, یہ حق ہے. حق اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا نا کہ حق آیا, حق نے باطل سے جھگڑا کیا, اس کو دھکا دیا, گرا دیا, تباہ کر دیا, اس کا دماغ پھاڑ دیا, سر پھاڑ دیا اس کا. تو یہ ایسے حق جو ہے وہ باطل کو پھاڑ کے ختم کرتا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. تو جب مر جائیں گے تب ہمیشہ کی زندگی ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. another fact of this life, universal fact. سارے سائنٹسٹ, کتنے لوگ آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ موت کا کوئی سولوشن نکال لیں. جو کہتے ہیں نا موت ایک بیماری ہے, اس کو کسی طرح اس سے بچ جائیں. کینسر کا پہلے علاج نہیں تھا, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. ایڈز کا کوئی علاج نہیں تھا, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. ٹی بی کا پہلے زمانوں میں کوئی علاج نہیں تھا, اب جی بن رہا ہے, ہو رہا ہے. موت کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈھونڈ رہے ہیں لوگ جو نہیں مانتے اللہ کو, جو نہیں ماننا چاہتے حق کو, ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نہیں ڈھونڈ سکتے. اللہ نے آلریڈی یہ یونیورسل فیکٹ بتا دیا, یہ ہر انسان نے موت آنی ہے بھائی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, اور ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائیں گے کس چیز میں؟ بالشر والخیر, شر اور خیر کے ساتھ. دو ہی طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اور یاد رکھنا ہے ہم نے. ہر انسان کا خیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا شر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. خیر کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں بھلائیاں دے دے کر, مجھے گاڑی بنگلے دے کر. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب یہ شکر کرتی ہے کہ نہیں کرتی, یا مجھے بھول گئی. نمازیں نہیں اب اس کو یاد, اب گاڑی پہ ادھر شاپنگ اور ادھر شاپنگ اور پیسے خرچ, اور بھول گئی ہے میرا شکر ادا کرنا, نمازیں نہیں پڑھ رہی, قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہی. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ میں یا تو آپ فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے. پھر اسی طرح شر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب ایک ڈیفیکلٹی آ گئی ہے, اور ہر ایک پہ اس کی اپنی اپنی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں اکیلی ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ دنیا ایسی ہے, خیر اور شر سے ٹیسٹ کنٹینیو ہوگا جب تک موت نہیں آ جاتی. اصل موت کے بعد ہی آرام ہے, جس کے لیے آرام ہے, جو ان ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا, موت کے بعد آرام ہے. تو شر کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ اب یہ صبر کرتی ہے یا اب اس کے منہ سے الٹی پلٹی چیزیں نکلتی ہیں, شکوے شکایتیں نکلتے ہیں, میں ہی کیوں, میرے ساتھ ہی کیوں, یہ وہ فلاں ڈھمکا. تو یہ دو ٹیسٹ ہیں. اگر ہم مائنڈ پہلے بنا لیں, اگر مجھے پتا ہو نا کل میرا میتھ کا پیپر ہونا ہے, میں نے مائنڈ پہلے سے بنایا ہوا ہے, میری پریپریشن ہوگی اور میں اس کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوں گی, چاہے وہ آؤٹ آف سلیبس آئے. ٹھیک ہے, آؤٹ آف سلیبس بھی آئے نا. ہمارا بی ایس سی میں ایگزام ہوا تھا باٹنی کا, ٹوٹلی آؤٹ آف سلیبس پیپر تھا, 100%.
لیکن وہ سن اسٹرکچرز باقی پڑے ہوئے تھے. امیبا کا آلریڈی اگر اسٹرکچر پڑا ہوا ہے تو اس کے بیسس پہ مائکرو آرگنزم پتہ نہیں کون سا انہوں نے دے دیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, اس کا اسٹرکچر لکھنا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ملتا جلتا ہی ہوگا نا. فیملی تو سیم تھی نا, ہمیں یہ تو پتا تھا نا کہ کون سی کنگڈم میں فال کرتا ہے, کس فیملی میں فال کرتا ہے. تو آؤٹ آف سلیبس بھی پیپر کا آنسر دینا آسان ہو جاتا ہے جب پہلے سے پتا یہ ٹیسٹ ہونے. تو ہمیں پتا ہے یہ 2 ٹیسٹ ہونے ہیں, تو اس کی تیاری میں انسان رہے, اور جیسے ہی ٹیسٹ آئے پتہ چل جائے ہاں میرا رسپانس اب, میرے جو آنسرز ہیں وہ یہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, تو کافروں نے مذاق بنایا ہوا تھا. اب میں ہر ورڈ کی ٹرانسلیشن نہیں کر رہی, ادروائز تو میں بہت دیر ہو جائے گی. ماشاء اللہ ابھی ہم بہت سلو چل رہے ہیں, ابھی اسپیڈ پکڑتے ہیں. اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. تو یہ ذکر ہے الرحمن کا جس سے کہ وہ انکار کر رہے ہیں. ذکر کا بار بار ذکر آ رہا ہے, ریمائنڈر ہے, یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے. خلق الانسان من عجل, انسان کو بنایا گیا ہے بے صبرا, جلدی والا, جلدی کے کام کرنے والا, بس جلدی ہو جائے, سارا کچھ جلدی جلدی ہو جائے. یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا ٹیسٹ, جلدی ختم ہو. یہ مجھے مل کیوں نہیں رہا, میرا اچھا رزلٹ آ کیوں نہیں رہا, یہ سیلیبریشن کیوں نہیں ہو رہی, مجھے گفٹ کیوں نہیں مل رہا. ہر وقت انسان کو کیا ہوتی ہے, جلدی ہوتی ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون, تو نہ تم لوگ جلدی کرو, ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. مطلب یونیورس کی جو نشانیاں ہیں دیکھیں وہ ود ٹائم ایکسپلور ہوا ہے. ود ٹائم ایکسپلوریشن کے ساتھ ساری جو فیکٹس ہیں انسان کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے اندر بھی دکھاؤں گا نشانیاں, انفس و باہر بھی بیسکلی تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا. باہر بھی نشانیاں, انسان کے باہر, انسان کے اندر. ٹھیک ہے, دونوں نشانیاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دکھاؤں گا, اور اس میں تم جلدی مت کرو بلکہ آرام سے سمجھو, دیکھو, اور اچھا صحیح والے فیصلے پر پہنچو. آگے دیکھیے, آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. یہ لوگ لیکن ان کا رسپانس کیا ہے, ان کا رسپانس یہ ہے کہ اپنے رب کے ذکر سے پھر بھی اعراض ہی بطور ہے, بس جو ضد پہ اڑ جائے نا وہ پھر مانتا نہیں ہے. یہ آج کل یہ ایتھزم, ڈیزم, یہ ڈیزم کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ پڑھنے والا ہے بیسکلی, کبھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو. یہ لوگ کیا ہے, یہ لوگ اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں ماننا چاہتے, کتنی حیرت کی بات ہے. اب یہ وہ فینومینا ہے جو کہ سورۃ الرعد میں بھی مینشنڈ ہے, افلا یرون, کیا نہیں وہ لوگ دیکھتے, انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. میوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی Show سائڈ me. سے کیا کر رہا ہے. Oh, did you know it? میوٹ کر لیجئے, کون ہے. Show it to up. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ زمین کو کیا کر رہے ہیں, سائڈ سے شرنک کرتے جا رہے ہیں. تو یہ فینومینا آف شرنکنگ آف ارتھ, اس کو آپ سرچ کیجئے گا, ہمیں پتا چلتا ہے کہ ارتھ از لوزنگ ٹنز آف میس ڈیو ٹو نیوکلیئر فیژن ہو, ریڈیو ایکٹیو ایکٹیویٹیز ہو, اور بہت سارے دوسرے ریزنز بھی, جس کی وجہ سے زمین جو ہے اپنا میس جو ہے ایئرلی بیسس پہ لوز کرتی ہے, سائڈوں سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور الٹیمیٹلی ریڈیوس ہوتی جائے گی, اور اینڈ میں ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ آفٹر جب بھی آ جائے گی قیامت, تو تب تک یہ فینومینا جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اور سورۃ الذاریات ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد شروع کہاں سے ہوتی تھی آیت, مجھے بھول گیا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کو بنایا, وَأَنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں. تھوڑا سا مجھے شروع سے کنفیوژن ہوگی, لیکن ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کو بنایا, اور ہم ہی وَأَنَّا لَمُوسِعُونَ, اور بے شک ہم ہی اس کو وسعت دینے والے, پھیلانے والے ہیں. مطلب یونیورس کیا ہو رہا ہے, یونیورس شرنک نہیں ہو رہا, یونیورس از ایکسپینڈنگ کانسٹنٹلی. یونیورس کنٹینیوسلی, ریگولرلی, آن فریکوینٹ بیسس کیا کر رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے, بڑا ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو ریسرچ مل جائے گی, سائنس ہمیں بتاتی ہے. یہ فینومینا 1915-17 میں یہ ڈسکور ہوا تھا فینومینا, کہ ارتھ کا جو یونیورس کا جو ایکسپینڈ ہونا ہے نا, یونیورس کسی ایک کانسٹنٹ سائز کا نہیں ہے, یونیورس کسی ایک کانسٹنٹ شیپ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اور ارتھ کیا ہے, شرنک ہوتی جا رہی ہے, شرنک ہوتی جا رہی ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتی ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے سورت کی, کہ جب ان کو چھوئے گا کیا, نفحہ, نفحہ کہتے ہیں تھوڑا سا دھواں, جیسے آگ کا پہلا دھواں نکلتا ہے نا, لیکن یہ وہ عذاب کا دھواں ہے یہ, لیکن یہ وہ دھواں ہے جو ابھی گرم بھی نہیں ہوتا, ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پہلی لو سی انسان کے پاس پہنچتی ہے نا, ہوا سی چلتی ہے, لیکن وہ پہلی لو جس میں ابھی گرمی کی شدت نہیں ہے.
ابھی کمپیریٹیولی ٹھنڈ ہی ہے، لیکن سنس وہ جہنم سے نکل رہی ہے اور وہ لو بھی جب جہنمیوں کے پاس پہنچے گی لَيَقُولُنَّ، تو وہ یقیناً کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہلاکت ہماری، تباہی ہماری، اِنَّا كُنَّا ظالمین، بے شک ہم ہی ہیں ظالم، یعنی ہم ہی تھے ظالم، ہم سے ہی یہ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ صرف ایک جھونکا، اس جھونکے کو نہیں بھولنا، ہم سب نے اس ایک جھونکے کو یاد رکھ لینا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ تو جنت میں ہی جائیں گے، اس میں اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پردہ بھی کیوں کرنا ہے، یہ عمل بھی کیوں کرنا ہے، گوسپ تھوڑا کر لیا تو کیا ہو گیا، ہے تو مسلمان نا، جنت میں ہی جائیں گے، یہ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ تو ان کے لیے نا یہ آیت ہی کافی ہے کہ ایک جھونکا بھی جب نکلے گا نا اور وہ جہنمیوں کے پاس پہنچے گا تو وہ چیخ پڑیں گے۔ یا ویلنا از این ایکسپریشن جو کہ انتہائی شدت اور تکلیف میں کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ایسا بننا چاہیے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی نہ ملے، اتنا سا بھی میرے پاس نہ پہنچے، میں اس سے بھی دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے اس کو دور رکھیں گے۔ جنتیوں کو یہ سارا کچھ فیس نہیں کرنا پڑے گا جو کہ جہنمیوں کو قیامت کے دن فیس کرنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی آگ کا اتنا سا ٹچ، کوئی ماچس ٹچ بھی کر جائے، چاہتے ہیں ہم ایسا؟ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ تو اپنے بارے میں بھی ہم پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہیں، ایون اپنے بچوں کے لیے بھی ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو فجر کے وقت اٹھاتے ہی نہیں ہیں، روزے نہیں رکھواتے۔ ایسا ایزی چلڈ لائف دی ہوئی ہے، چلڈ لائف صرف کس کی ہے؟ جنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم رکھ دیں گے اسکیلز، القسط، جسٹس کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، قیامت کے دن تو پھر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، تو جس نے ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا نا، اس کو بھی اس کا وہ اجر دیکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورا پورا حساب دینے والے ہیں۔ آگے اب سیکنڈ سیکشن میں ہم چلے گئے ہیں، تھرڈ سیکشن میں، دیٹ از دا لانگیسٹ سیکشن اینڈ اٹ ٹاکس اباؤٹ دا پروفٹس کی سٹوریز، جس کو ہم ٹچ کرتے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کمز ان، یہ 2 آیتوں میں ہی ذکر ان کا، 2 3 آیتوں میں ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے الفرقان دیا، مطلب کتاب دی ان کی، وضیاء، نور ہدایت دیا، وذکرى للمتقین، ان کو بھی اللہ نے وہی ذکر دیا تھا متقین کے لیے، جس پہ متقین پھر عمل کرتے ہیں، جو ذکر سب کو دیا۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں غیبانہ طور پہ۔ تو خشیت الہی کا اب آپ نے نا نوٹ کرنا ہے، کیا نوٹ کرنا ہے؟ کریکٹر آف پروفٹس کے سارے ٹریٹس جو کہ ہم میں بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سب کو اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ خشیت کی بھی ایک پرٹیکولر ڈیفینیشن ہوتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اینڈ میں جا کے بتاؤں گی، اینڈ میں بھی خشیت کا ذکر آئے گا۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذکر مبارک، اور یہ ہے ذکر مبارک، برکت والا ذکر ہے یہ، مطلب قرآن مجید اللہ کا میسج ایسا ذکر ہے جس میں سے ہر وقت خیر ہی خیر نکلتی ہے۔ مبارک مینز خیر سے بھرا ہوا۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت از وہاں سے خیر ملنا جہاں سے ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے، یا اتنی خیر ملنا جتنی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، بیانڈ ایکسپیکٹیشن خیر کا ملنا، دیٹ از برکت۔ مبارک مینز بہت ہی زیادہ برکت والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذکر ہے قرآن مجید، دیکھیں اس میں آپ کا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، اور قرآن مجید ایسی نصیحت ہے، یہاں پہ ذکر سے مراد نصیحت ہے کہ جس میں سے آپ کو پرسنلی طور پہ، مجھے پرسنلی کیا ملے گی؟ خیر ہی خیر ملے گی، بہت زیادہ خیر ملے گی۔ اس کے ایک ایک ورڈ کو پڑھنے میں ہی خیر ہے، ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں تو مل ہی رہی ہیں قیامت کے دن، لیکن دنیا میں بھی انسان کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، انسان کا توکل بڑھ جاتا ہے، انسان کے حالات و واقعات ہی بدل جاتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، فانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے انکاری بنتے ہو۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سورہ مریم میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم کا انٹریکشن وتھ ہز فادر۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے حضرت اسماعیل کی وہاں سٹوری تھی، یہاں پر ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم کا انٹریکشن وتھ ہز نیشن، قوم کے ساتھ جو انٹریکشن ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے رشد، ہدایت دی تھی۔ من قبل وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، تو یہ واقعہ میں آپ کو ویسے ہی سنا دیتی ہوں، جب انہوں نے کہا اپنے ابا سے یا چچا سے، چچا بھی اس کا میننگ لیا گیا، 2 میننگز لیے گئے، اور اپنی قوم سے بھی کہا کہ یہ تماثیل، یہ شکلیں، یہ کیا ہے، یہ بت کیوں تم نے رکھے ہوئے ہیں، جن کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ عاکفون، اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہو عبادت کے لیے، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے آباء و اجداد نے حکم دیا کہ بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، یہی ہمارے رب ہیں، تو ہم
اسی کو کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جب میلے پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سارے بتوں کو توڑ دیا، ان کی گردنیں توڑ دی، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. جی سوری. تو اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. جب ساری قوم واپس آئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی تو قومیں بستی تھی، وہ سارے کے سارے گئے تھے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور حضرت ابراہیم پیچھے رک گئے تھے. اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم یہ شرک دیکھ دیکھ کر، واقعی دل کی بیماری ہوتی ہے شرک دیکھ دیکھ کر نا، پریشانی ہوتی ہے. اور اس کا ریفرنس حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن بھی دیں گے نا اس بات کا، لیکن خیر وہ پھر کبھی آپ کو، بہت لمبی حدیث ہے، پھر کبھی آپ کو سناؤں گی، بہت ہی اچھی حدیث ہے. تو آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. پھر جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی یہ کس نے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جس کے کندھے پہ کلہاڑا اسی سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے. تو وہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھیں، تم بتاؤ کہ یہ کس نے کیا ہے. تو ایک دم سے نا وہ خود بھی حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ نہیں کر سکتا، یہ کسی فائدے کا نقصان کا نہیں ہے، تو پھر ہم ہی اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور ہم نے سچ بھی بول دیا. اس پہ نا ایک دم سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، توحید کا میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں. قال فتعبدون من دون اللہ. پھر حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کی، ما لا ینفعکم، جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، ولا یضرکم، اور نقصان بھی نہیں دے سکتا. یعنی اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اف لکم، اف ہے تمہارے اوپر. اف از آلسو این ایکسپریشن، جیسے یا ویلنا از این ایکسپریشن، اف آلسو از این ایکسپریشن آف ڈسگسٹ. ڈسگسٹنگ ایکسپریشن جو ہے ان کی طرف شو کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اف ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کے اوپر بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے. افلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لیتے. پیچھے بھی عقل سے ہی کام لینے کا کہا گیا تھا، لیکن سائنٹیفک فیکٹس بتا کر. یہاں پر اب عقل سے دیکھیں، عقل دونوں طرح کام کرتی ہے. کسی کے حالات دیکھ کے بھی نصیحت پکڑ لینا نا. کسی بچے نے ایگزام میں نہیں پڑھا اور وہ فیل ہو گیا، اب میرے لیے یہ اتنا واقعہ جو ہے نا، یہی نصیحت کافی ہے کہ میں اب پڑھ لوں اور ایگزام میں پاس. تو واقعات سے بھی ہمیں کیا ملتی ہے؟ نصیحت ملتی ہے. تو اس طرح ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت دی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اور پہلے حضرت ابراہیم کو بلکہ پکڑا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا ہے اور آگ میں پھینکنے کی، آگ تیار کی گئی ہے، آگ پورے اس میں بڑے سے کھڈے میں آگ ڈالی گئی ہے، بھری گئی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فائنلی ڈالا جانے لگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جاؤ، وسلامن، اور سکون والی، پیس والی ہو جاؤ، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو یہ ایسا نہیں تھا حضرت ابراہیم کو پتا تھا، انہیں بالکل نہیں پتا تھا آگ ایسی ہو جائے گی. وہ آگ میں ہی کودے تھے توحید کی وجہ سے. وہ توحید پہ قائم رہنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا. اللہ نے ان کا یہ ٹیسٹ لیا، اتنے بڑے ٹیسٹ اللہ نے ان سے لیے، اور ہم اپنے ٹیسٹ پہ پریشان ہو جاتے. تو آگ میں وہ کودے ہیں، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹھنڈی اور سکون والا ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نہیں ملا کہ وہ ایک دم سے سکون میں آ گئے. اور الٹیمیٹلی آگ، یہ معجزہ ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم پہ آگ کوئی اثر نہ کر سکی. اور حضرت ابراہیم کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں یہاں سے. تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ساتھ لوط علیہ السلام کو لے کر علیہ السلام، یہ سب وہاں سے نکل گئے. عراق سے جا رہے ہیں اب شام کی طرف. یہ دیکھیے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے نجات دی اس کو اور لوط کو بھی. اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت والا بنایا ہے. یہ سورۃ الاسراء میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہاں پہ اللہ نے ایک ریفرنس دے دیا تھا، یہاں پہ سورت میں 2 دفعہ آئے گا کہ شام کو اللہ نے برکت والی زمین بنایا، مقدس زمین بنایا. اس زمین سے خیر نکلتی ہے، وہاں سے جو خیر، برکت مطلب آپ کو سمجھ آ گئی کہ خیر ایسی ایسی جگہ سے نکلے گی کہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، اور اتنی زیادہ نکلے گی کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ برکت والی زمین ہے تمام جہان والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے ان کو. حضرت ابراہیم کو مزید گفٹس کیا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اسحاق دیا، اور پھر گرینڈ چائلڈ میں یعقوب. اتنے پیغمبر ان کی نسلوں سے اللہ نے چلائے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو اللہ نے صالحین بنایا. صالحین نیک لوگ. ہم نے کیا بننا ہے؟ خاشعین بننا ہے، خشیت والے، صالحین بننا ہے.
آگے دیکھیے وجعلناہم ائمہ، اللہ کے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والا بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو ریوارڈ دیا، اللہ نے انہیں ائمہ امام بنا دیا۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور بھی پیغمبر تھے حضرت یعقوب کی پروجنی میں، بنی اسرائیل ساری حضرت یعقوب سے پھر نکلی ہے۔ چلیے، اسرائیل واز دا سیکنڈ نیم آف یعقوب علیہ السلام۔ یہدون بامرنا ووحینا الیہم فعل الخیرات، تو وہ حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ نیک کاموں کا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وہی جو ہمارے لیے حکم ہے، سب کے لیے، سب نبیوں کے لیے وہی حکم تھے۔ وکانوا لنا عابدین، کیا بن جاؤ؟ عابدین بن جاؤ۔ تو ہم نے عبادت کرنے والا بننا ہے، اب عابدین، صالحین، خاشعین، یہ سب ہم نے بننا ہے۔ ولوطن، اور لوط کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تحفے کے طور پہ؟ دیکھیں وہاں سے، گھر سے نکال دینے کا وہاں پہ مطلب ہے ذریعہ معاش بھی چلا گیا، کھانا پینا بھی کوئی نہیں ہے، چھت بھی کوئی نہیں ہے، کپڑے بھی کوئی نہیں ہے، رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ آج کل ہوتا ہے کہ میں اسلام آباد میں ہوں تو لاہور میں میرے رشتہ دار ہیں، بھی وہاں چلی جاؤں گی، یا رینٹ پہ کچھ علاقہ لے لوں گی، یا اے ٹی ایم سے پیسے نکال لوں گی۔ یہ فیسلٹیز تو نہیں تھی نا، ایک ہی علاقے میں سارے بستے تھے۔ علاقے سے نکالنے کا مطلب ہے ٹوٹلی ایمپٹی ہینڈڈ، زیرو پہ چلے گئے ہیں، بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو نواز رہے ہیں، دیکھیں دنیا میں نواز رہے ہیں، دنیا میں نواز رہے ہیں، کیا آخرت میں نہیں نوازیں گے؟ آخرت میں تو اتنا زیادہ نوازا جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو نا دنیا میں بھی نوازا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ حکم و علم، علم اور حکمت۔ تو اللہ کے ساتھ جڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دو تحفے دیتے ہیں، علم دیتے ہیں اور حکمت دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ وائز بنیں، نالجیبل اینڈ وائز بنیں، تو جڑیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن، حکمت قرآن سے ملتی ہے، حکمت قرآن سے آتی ہے۔ ادروائز یہ علم اور حکمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریشانیوں سے اگر نکلنا ہے تو علم اور حکمت کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اس بستی سے اللہ نے بچایا حضرت لوط کو جس میں خبیث کام ہوتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ آگے دیکھیے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اللہ نے اپنی رحمت میں انہیں داخل کر لیا، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ وَنُوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اذ نادى من قبل، ان سے پہلے حضرت نوح سے بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی حضرت نوح ان سے پہلے تھے۔ فاستجبنا له، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات پہ لبیک کہا۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور ان کے ماننے والے جو تھے ان سب کو بہت بڑے عذاب سے بچا لیا۔ لیکن پہلے شرط کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ فاستجبنا له، پہلے حضرت نوح نے میری بات مانی تھی۔ حضرت نوح خود بھی توحید پہ قائم رہے، توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو بھی توحید پہ جمع کیا۔ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا۔ آگے دیکھیے وَدَاؤُدَ وَسُلَیْمَانَ، اب داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے آگے جاتے جاتے کافی دفعہ حضرت داؤد اور سلیمان کا اب ذکر آتا رہے گا ڈفرینٹ صورتوں میں۔ اس یحکمان فی الحرث، جب حرث جو فارم لینڈ تھا نا، کھیت جو تھا، اس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب وہ کیا واقعہ تھا، چھوٹا سا کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک کیس آ گیا حضرت داؤد کے پاس اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں دونوں، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت بادشاہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو جب فیصلہ وہ کیس کیا تھا کہ ایک بھیڑیا ہے، بھیڑیا کہہ رہی ہوں، ایک وہ ہے شیپ ہے، بھیڑ ہے، بھیڑیا نہیں بھیڑ، ایک بھیڑ ہے ایک چرواہے کی، اس نے رات کو ایک دوسرے بندے کے کھیت جو ہیں اس میں چلی گئی، ان کو تباہ کر دیا، اس چرواہے کو پتہ نہیں چلا۔ اب صبح کھیت کا جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، مجھے اس کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، مجھے کمپنسیٹ کیا جائے۔ چرواہا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تو مجھ سے کیوں آپ لے رہے ہیں؟ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر، نا بھیڑ نے کیا، جو کیا غلطی سے ہو گیا۔ تو یہ کیس جب ان کے پاس آیا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا فہم دے دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، لیکن ان دونوں کو اللہ نے حکمت اور علم دیا تھا۔ البتہ حضرت سلیمان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ہے یہاں پر، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کریں کہ یہ جو چرواہا ہے یہ کھیت کو دوبارہ سے مینج کرے، دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرے، جس حالت میں تھا اس حالت میں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ تب تک جو اور اس سے نا وہ بینیفٹ بھی لے، چرواہا اس سے، چرواہا نہیں، جو چرواہا ہی کہتے ہیں جو جانوروں کو لے کر جاتا ہے، اس کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ وہ کیا کرے گا، وہ کھیت پہ کام کرے گا، اس سے بینیفٹ لے گا، اور جو کسان ہے اس کو وہ جانور دے دیا جائے، بھیڑ دے دی جائے،
اور وہ بھیڑ سے بینیفٹ لے گا تب تک جب تک کہ اس کو کھیت واپس نہیں مل جاتا. اس کو کھیت واپس مل جائے گا تو یہ اس کی بھیڑ واپس کر دیں گے. یہ حضرت سلیمان کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں کو ہی میں نے حکمت بھی دی تھی, علم بھی دیا تھا. حضرت داؤد کا بھی یہ تحفہ تھا, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. یہ جو پہاڑ تھے اور پرندے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے مل کے. حضرت داؤد علیہ السلام کی آگے بھی اللہ تعالیٰ تعریف کریں گے کہ اللہ نے حضرت داؤد کا معجزہ تھا کہ ان کو بہت ہی خوبصورت آواز دی تھی. اتنی خوبصورت آواز میں وہ زبور پڑھا کرتے تھے. زبور پورا کا پورا حمد تھی زبور کے اندر. زبور میں شریعت نہیں تھی. شریعت جو تھی وہ حضرت داؤد اور سلیمان وہ فالو کرتے تھے موسیٰ کی. موسوی شریعت فالو کی جاتی تھی. زبور میں اللہ تعالیٰ کی پریزز تھی, تعریف تھی. سائلنس جو ہیں یہ ابھی بھی سائلمز آف ڈیوڈ جو ہے نا یہ ابھی بھی پارٹ ہیں, پارٹ آف دا بائبل ہے, تورا اور بائبل کا پارٹ بن چکے ہیں. تو وہ اس کو دیکھ کر بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں تعریف ہی تعریف ہے, حمد ہی حمد ہے بیسکلی. تو وہ پڑھا کرتے تھے اتنی خوبصورتی سے پڑھتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے وہی پڑھنے میں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم کرنے والے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو معجزہ دیا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا تھا, مسخر کر دیا تھا. وہ اس کو موڑ کر جیسی ڈھالیں بنانا چاہتے تھے وہ بناتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو کیا تم شکر گزار نہیں ہوگے؟ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. حالانکہ معجزے کن کے بتائے جا رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے. لیکن ان کے معجزوں کے لیے ہم نے بھی شکر گزار ہونا ہے, کیونکہ حضرت داؤد وہ پہلے انسان ہیں جن کو لوہے سے کام کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا. الٹیمیٹلی اس کی بیسس پر انسان نے اتنی ترقی کی کہ لوہا نکال کر لوہے سے کتنے فائدے اٹھائے. تو وہ سارے فائدے وہاں سے بنیاد وہاں پہ بنی ہے, آغاز ہوا ہے, آگے جا کے چلا ہے. تو شکر ہم سب نے ادا کرنا ہے. شکر گزاری از اے ڈیفینیٹلی فارم آف ورشپ, توحید کا تقاضا بھی ہے. بس ولی سلیمان ریحا, اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلائیں تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے جو اسی زمین میں رہتے تھے. الارض التی بارکنا فیہا, شام میں حکومت تھی ان کی. نیچے آئیے حضرت ایوب کا ذکر آ رہا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي, ایوب جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا سٹوری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماریوں کے ساتھ ٹیسٹ کیا, انہیں پے در پہ بیماریاں آئیں, اتنی بیماریاں کہ ان کی اولادیں چھوڑ کے چلی گئی, نیشن چھوڑ کے چلا گیا, ان کی ساری قوم چھوڑ کے چلی گئی, اور وہ غریب سے غریب تر ہو گئے, کوئی ان سے ٹریڈ نہیں کر رہا تھا, بائیکاٹ ہو گیا ان کا. الٹیمیٹلی اینڈ میں ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی ہیں اینڈ تک, لیکن اینڈ میں ان کی بھی بس ہو گئی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, انی مسنی الضر, مجھے یا اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے, وانت ارحم الراحمین, اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. مطلب یا اللہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نوازا کہ ان کی پرابلم کو ختم کر دیا, اور الٹیمیٹلی جو ان کے پاس تھا سب کو بہترین کے ساتھ اللہ نے ریپلیس کر دیا. اور یہ ذکر ہے تمام عبادت کرنے والوں کے لیے, یعنی یہ نصیحت ہے, اس سے سیکھیں. واسماعیل وادریس وذوالکفل, حضرت اسماعیل اور ادریس کا ذکر ہم نے سورہ مریم میں بھی پڑھا تھا نا. ذوالکفل کا مجھے یاد نہیں سورہ مریم میں تھا کہ نہیں. تو حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل, یہ بھی تینوں اللہ تعالیٰ کے پروفٹس تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلم من الصابرین, سارے کے سارے کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے. صبر ان کی مین کوالٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے آزمایا. حضرت اسماعیل نے جو اپنے آپ کو پیش کر دیا نا ذبح ہونے کے لیے, تو وہی ان کی بہت بڑی کوالٹی تھی. کتنا صبر ہے کہ اپنے لیٹ گئے چھری کے نیچے کہ جی مجھے کاٹ دیں. حضرت ادریس کی سٹوری, حضرت ذوالکفل کی سٹوری ہمیں ڈیٹیلز میں نہیں پتا, لیکن اللہ نے ان کی جب تعریف کر دی صبر کی, تو ہم نے بھی پھر ان کی طرح صبر کرنے والا بننا. وادخلناہم فی رحمتنا, یہ بار بار آ رہا ہے. اب ان سارے پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں کر لیا شامل. انہم من الصالحین, سارے نیک تھے. وَذَنُّونَ, ذنون مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام. اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. تو جب ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلمات میں, اندھیروں میں بند کر دیا, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, تو انہوں نے اندھیروں میں کیا ندا لگائی, کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک, نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی یا رب, سبحانک, تو پاک ہے, تو کامل ہے,
مطلب کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس کی ایک دوسری امپلیکیشنز بھی ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا، یہ یاد رکھ لیں. سبحان اللہ جب ہم نے اللہ کو پرفیکٹ کہہ دیا، اس کی اپوزٹ امپلیکیشن یہ ہے کہ میں نے خود کو امپرفیکٹ مان لیا، میں نے خود کو امپرفیکٹ کہہ دیا. ٹھیک ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، یا اللہ سارا کچھ تو ہی تیری کامل ذات ہے. صحیح. تو یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو کامل ذات ہے، تو پرفیکٹ ذات ہے. یعنی میری غلطی ہوئی ہے، مجھ میں کمیاں ہی کمیاں ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں ظالم، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اتنا ان کا کہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا اور ان کو بھی غم سے نجات دے دی اور مومنین میں شامل کر دیا. وزکریہ، اور زکریہ علیہ السلام نے بھی، ان پہ بھی آزمائش تھی، ان کی اولاد نہیں تھی اور وہ بار بار دعا مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی، بلکہ بڑھاپے میں جا کے، آپ نے سورہ مریم میں بھی پڑھا، وزکریہ اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بے شک تو بہترین وارثوں میں سے ہے. یعنی اصل وارث تو یا اللہ تو ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑنا. دنیا میں بھی نیڈ ہوتی ہے انسان کو، وارث کی ضرورت ہوتی ہے. تو وارث ہے، بہترین وارثوں میں سے، لیکن مجھے دنیا میں بھی وارث دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. فاستجبنا لہ، تو اللہ نے قبول کر لی، جواب دیا ان کی دعا کا. ووہبنا لہ یحییٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفتاً دیا یحییٰ علیہ السلام. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آگے جاتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ بلاتے تھے ہمیں، یعنی اللہ کو، امید میں بھی، خوف میں بھی. اور وہ کیا تھے؟ وہ بھی خاشعین میں سے تھے. یہ میں نے آپ کو سورہ آل عمران میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریا نے یہ دعا کب مانگی تھی؟ جب وہ حضرت مریم کو دیکھتے ہیں اور حضرت مریم کو محراب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی نعمتیں آ رہی ہیں اور میرے پاس میں بھی دعا مانگ رہا ہوں اللہ سے، میری دعا نہیں قبول ہوئی. وہ جب حضرت مریم کی نعمتیں دیکھتے ہیں نا، تب جو ان کا ایمان، تو دیکھیں ویسے ہی پروفٹس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے جو انسان کے دل میں رشک پیدا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ تو اس کو دے سکتا ہے یہ چیز، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، میرا بھی تو ہی رب ہے. ٹھیک ہے، حسد نہیں کرنا کسی کی چیز کے اوپر، اس کو دیکھ کر اللہ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا کہ اس کو کیوں دیا، بلکہ شکر گزاری اور رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے، اس کے لیے تیرا شکریہ، تو مجھے بھی تو دے سکتا ہے، پھر مجھے بھی دے. اس وقت نا انسان کے ایمان کا لیول نا ایک دم بڑھ جاتا ہے، ٹاپ پہ چلا جاتا ہے. اور وہاں پہ سورہ آل عمران میں کیا آتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا، اسی وقت حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی. تو اسی وقت بیسکلی جو دعا ہوتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی نعمت دیکھ کے فوراً دعا کرنا، دکھ دیکھ کے فوراً صبر کرنا. کتنے ہمیں سیرت میں واقعات ملتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا رہے ہوتے تھے، فضیلت بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ جو انسان ایسا کرے گا جنت میں داخل ہوگا، تو صحابی، جو پہلے صحابی، فوراً کہتے تھے نا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ یہ میں ہوں، یہ ان میں میں شامل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ لے جاتا تھا. پھر ایک واقعہ ہمیں ایسا بھی ملتا ہے کہ دوسرے یا تیسرے صحابی نے بولا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ وہ جو پہلے تھے وہ لے گئے ہیں، بس ان کو مل گیا. سمجھ آئی؟ تو اسی وقت یہ استغفار کرنا، کبھی کبھی ایمان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے نا، فوراً ہم توبہ کرتے ہیں، فوراً شکر کرتے ہیں، فوراً نعمت مانگتے ہیں، فوراً جنت مانگتے ہیں. تو یہ والے جو ریاکشنز ہوتے ہیں نا ایمان کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو یہ حضرت زکریا کی یہ دعائیں ساری انشاءاللہ ہمیں آنی چاہیے. یہ بھی خاشعین میں سے تھے. اب فائنل ورڈ لاسٹ سیکشن میں ہم چلے گئے. اس سے پہلے لاسٹ پروفٹ کا ذکر ہے، اس سے پہلے حضرت مریم کا. واللتی احسنت فرجہا، اللتی الذی کا مؤنث ہے نا، تو یہاں پہ کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون جس نے اپنی پاسداری کی حفاظت کی، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ کا بیج بو دیا. وجعلناہا وبناہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنا دیا اس کو اور اس کے بیٹے کو ایک معجزہ تمام جہان والوں کے لیے. تو یہ معجزاتی برتھ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ابھی وہ واپس بھی آئیں گے اور الٹیمیٹلی ان کے ذریعے سے خیر پھیلے گی. بہت سارے جیوز، کرسچنز وغیرہ جو بیسکلی جن کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہ اسلام کی طرف آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. تو یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تعریف کی جا رہی ہے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت ہے تمہاری، امت ایک ہی. امت کا یہاں مطلب ہے دین. یہ سارے کے سارے جتنے پروفٹس، جتنی امتوں کا جو بھی ذکر گزرا،
ان سب کے لیے ایک ہی ذکر تھا، ان سب کا دین ایک ہی تھا، ایک ہی طریقہ تھا جس پہ انہوں نے چلنا تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں رب ہوں تمہارا تو میری ہی عبادت کرو۔ توحید کا میسج، فائنل ورڈ، الٹیمیٹلی ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب کا یہ میسج تھا، تمہارے لیے بھی یہی میسج ہے، اس کو ریکگنائز کریں، ریئلائز کریں اور عبادت کیجیے اللہ کی۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، اور انہوں نے قطع کر دیے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، امرہم بینہم، اس فیصلے کو اپنے درمیان میں، یعنی ریلیجن میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین میں تبدیلیاں کر دیں، دین کو بانٹ لیا، چینجز لے کر آ گئے، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے، غلط کیا۔ کلن الینا راجعون، سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو سب کو پھر بدلہ بھی مل جائے گا۔ لاسٹ پیج کی طرف ہم جا رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اب یہ کنکلوژن ہے، ساری بحث کو سمیٹا جا رہا ہے، کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، ایک فائنل ورڈکٹ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو جو کوئی بھی نیک کام کرے گا وہ مومن، اور وہ ایمان والا بھی ہے، ایمان کے بغیر نیک کام کرنے کا ظاہر بینیفٹ نہیں ہے، ریوارڈ نہیں ہے۔ پھر ایمان پہلا عمل ہے جو کہ انسان نے کرنا ہے، یہ بھی نیک کام ہے ایمان لانا۔ اللہ کوئی نہیں مان رہے اور اللہ سے بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ دیکھیں میرا بچہ میرے منہ پہ آ کے بولے نا میری امی نہیں ہے، یا مجھے بھی امی کہہ رہے ہیں، ایک اور خاتون کو بھی امی کہہ رہے ہیں، تو مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو جب میں نہیں اس بات کو ایکسیپٹ کر رہی اپنے بچوں کے لیے، میں بولوں گی جی نکلو یہاں سے، میں نہیں دے رہی تمہیں کچھ، نہیں دے رہی میں تمہیں کھانا، نہیں مل رہا تمہیں، جاؤ اسی سے لے لو جس کو اماں کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ میں صبور ہوں، صبر کرنے والا ہوں اس چیز پر کہ یہ لوگ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو پھر بھی انہیں دے رہے ہیں، اور مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایمان اٹس سیلف ایسی چیز ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں دیں؟ پھر عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ فلا کفران لسعیہ، تو نہیں وہ ان کی کوششوں کو ضائع کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ایمان والے، ان کی کوششیں پوری پوری قدر ہوگی ان کی۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ان کو لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اب یہ اینڈ آف ٹائمز کی ہمیں ایک نشانی بتائی جا رہی ہے۔ اینڈ آف ٹائمز میں کیا ہوگا؟ کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور ہر اونچائی سے وہ نیچے اتر رہے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج پہ تو اب بہت ڈسکشنز ہیں اور بہت تھیوریز ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہیں، کیسے ہیں، اور سورۃ الکہف میں آپ نے اس کو ٹچ بھی کر لیا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ کا، اور قریب آ گیا وعدہ حق کا، مطلب قیامت کے دن کا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو کافر لوگ ہیں ان کی آنکھیں پھر اس دن پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے کاش، مایوسی ہوگی انہیں اس دن کہ کاش ہم غفلت میں نہ پڑے رہتے اور ہم ظالم نہ ہوتے، بلکہ ہم کیا کیا، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم ہو گئے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تو جس کسی کی بھی تم، انکم بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جس کی بھی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو نا، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، اسی میں تم پھینکے جاؤ گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، آگے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اس میں سے آہیں نکل رہی ہوں گی، دکھ والی آہیں، جیسے سخت تکلیف میں کوئی آہ نہیں لیتا اور ایک ہی وہ آواز آتی، سائرن جیسی آواز بھی آتی ہے، اس طرح کی چیخنے کی جہنم میں سے آوازیں نکل رہی ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، بے شک وہ لوگ جو کہ سبقت لہم من الحسنى، وہ لوگ جو کہ سبقت لے گئے ہماری طرف سے حسنہ میں، ریوارڈ میں، یعنی وہ لوگ جو کہ اجر میں ہماری طرف سے سبقت لے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ پہلے پہلوں میں اجر دیں گے، بڑھ چڑھ کے اجر دیں گے۔ اولئک عنہا مبعدون، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضرور نوازا جائے گا، انہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آواز تک، وہ جہنم کا کچھ نہیں سنیں گے اور کچھ محسوس نہیں کریں گے، یہ سارا کچھ ان سے دور ہوگا۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کس سے؟ پہلی دفعہ جو نفخہ پھونک ماری جائے گی، جو ٹرمپٹ میں بلو کیا جائے گا، ٹرمپٹ اکارڈنگ ٹو اسکالرس 3 ٹائمز بلو ہوگا، ٹھیک ہے، تو فرسٹ ٹائم جو مینشنڈ ہے وہ یہاں پر اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم والا جو نفخہ ہے نا، جو ٹرمپٹ میں بلو کریں گے حضرت اسرافیل یا پھر فرشتے جو بھی ہیں، یہ حضرت اسرافیل کا نام ہے یا نہیں، اس میں بھی دو رائے ہے نا، تو جو بھی فرشتے ٹرمپٹ میں بلو کریں گے
علیہ السلام، وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے بلو کیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت صرف کفار رہ چکے ہوں گے زمین پہ، مسلمان جو ہیں وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہوں گے، کیونکہ قیامت اٹ سیلف ایک سختی ہے نا، تو یہ سختی مسلمان پر نہیں آئے گی، کافر ہی رہ چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب اس زمین کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پر اب اللہ کے نام لینے والے ختم ہو چکے ہیں، کافروں کے اوپر اب قیامت آ جائے، تو پھر ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا، سارے کے سارے ایک دفعہ مر جائیں گے، یہ پہلے ٹرمپٹ پہ ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ دن جس طرح تم سے وعدہ کیا گیا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو آسمان کو ایسے سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بے شک ہم نے یہی لکھا تھا زبور میں بھی، من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زبور میں بھی یہی نصیحت تھی، اور وہ کیا تھی کہ جو زمین ہے وہ ہمارے نیک بندوں کی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا، اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس زمین کو بھی جنت کا پارٹ بنا دیا جائے گا، اور صالحین ہی ہیں جو کہ جنت کو بیسکلی انہیرٹ کریں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اینڈ ہو رہا ہے، اینڈنگ میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے کس لیے بھیجا ہے، یہ سب کو یہ آیت آتی ہوگی ہے نا، کہ ہم نے آپ کو بھیجا مگر نہیں بھیجا مگر رحمت بنانے کے لیے، بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں تمام جہان والوں کے لیے، کہ اگر آپ کا رحمت بننا کیا ہے؟ آپ کا رحمت بننا اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہ کراتے، تو بہت سارے لوگ جیسے ابھی تک گاڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو ہم بھی بھٹکتے رہتے اور ڈھونڈتے ہی رہتے، اور ملے نہ ملے وہ پھر ہماری کوششوں پہ ڈیپینڈ کرتا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان ہے رحمت للعالمین کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ انہوں نے ہم تک جیسے اللہ نے آپ کو میسج دیا ویسے کے ویسا سارا کا سارا ہمیں پہنچا دیا، اتنی مشکلات تکلیفوں سے گزر کر، پریشانیوں سے گزر کر، سخت ترین زندگی سے گزر کر بھی الٹیمیٹلی یہ میک شور کیا کہ پورا کا پورا میسج پھیل جائے، دین کی اشاعت ہو جائے، پورے عرب پہ نافذ ہو جائے، اور ایسی ٹیم تیار کر دی صحابہ کی کہ وہ اس میسج کو آگے لے کر گئے، پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ یہ اگر خیر رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ شروع ہوئی ہوتی تو پھر ہمارا کیا بنتا آج، ٹھیک ہے، ہم تو پھر تلاش میں ہی رہتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، یہ رحمت ہے آپ کی۔ آپ ہمیں ڈراوا دے دیتے ہیں، وارننگ دے دیتے ہیں، یہ بھی رحمت ہے آپ کی۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے بے شک وہی اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے کہ بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، توحید کا میسج ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم بنو گے مسلمان، کیا تم اپنا سر جھکاؤ گے؟ تو توحید کی امپلیکیشنز یہی ہیں کہ ہم اصل میں اپنا سر جھکا دیں اللہ کی مرضی کے آگے، سمعنا واطعنا والی کنڈیشن میں آ جائے، اور اللہ کی عبادت میں کمی نہ کریں، نہ نماز میں، نہ قرآن میں، نہ روزوں میں، نہ قیام اللیل میں، کسی بھی عبادت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنی چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں نا، اسی میں تو مقابلہ کرتے ہیں، نیکیوں میں ہی تو مقابلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری آیت پڑھ کے ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے اینڈ میں ہمیں، ربحکم بالحق کی، اے میرے رب فیصلہ کر حق کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ، یا اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ ربحکم، یا اللہ فیصلہ کر بالحق کی، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وربنا الرحمن، کس کے درمیان فیصلے کی بات ہو رہی ہے؟ بلیورز اینڈ ڈس بلیورز کے درمیان، اور ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی۔ وربنا الرحمن، اور رب ہمارا وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وارننگ دے رہا ہے لیکن وارننگ بھی اس کی مرضی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ المستعان، مدد ہے اس کی، علی ما تصفون، یعنی اسی کی مدد ہم مانگتے ہیں ان باتوں پر جو کہ وہ باتیں ہمارے اگینسٹ، ہمارے بارے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگنے کے لیے دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی، ہمیں بھی آنی چاہیے، اور الٹیمیٹلی ہمیں یہ دعا اور بہت ساری دعائیں جو کہ یہاں میں نے کمپائل کر دی، یہ 5 دعائیں یہ ہمیں آنی چاہیے، اور یہ ٹیسٹ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔